छोड़ दो मुझे, मैं तवाइफ नहीं हूँ। वो एक दफा फिर पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसकी आवाज में खौफ, बेबसी और एक अजीब सी बगावत का इम्तजाज था। खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। धर्मशाह ने उसकी इल्तिजा को अनसुना करते हुए उसे बाजू से सख्ती से पकड़ा और घसीटता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर निकाला। शहर की रोशनियां बहुत पीछे रह गई थी। अब वो अपने वसीओ अरीज फार्म हाउस के पोर्च में खड़ा था, जहां रात की खामोशी में सिर्फ झींगरों की आवाजें और उस लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। खबरदार, अगर मुंह से एक आवाज भी निकाली तो। धर्मशाह धाड़ा। उसकी गरजदार आवाज रात के सकूत को चीर गई और वो लड़की अंदर तक कांप गई। धर्मशाह कोई मामूली आदमी नहीं था। वो शाह फैमिली का इकलौता चश्मो चराग था, जिसके नाम की दहशत पूरे गांव में थी। उसे न किसी पर रहम आता था और ना ही किसी के आंसू उसके पत्थर दिल को मोम कर सकते थे। उसके नाम से लोग दहल जाते थे। उसकी दुनिया सिर्फ 3 चीजों के सहारे चलती थी: दौलत, ताकत और बेरहमी। औरत उसकी नजर में महज एक खिलौना थी, एक ऐसी मखलूक जिसे खरीदा और इस्तेमाल किया जा सकता था। ये बेरहमी और गरूर उसे विरसे में मिला था। उसके अबाओ अजदाद भी इतने ही सफाक थे जितना कि वो खुद था। ये सब कुछ चंद घंटे पहले शुरू हुआ था। अपने बाप के कत्ल के बाद से उसकी रूह में बदले की आग जल रही थी। सुकून उससे कोसों दूर था। आज जब वो अपनी बेचैनी और गुस्से की इंतहा पर था, तो उसके एक पुराने नौकर अनाबी ने उसे मशवरा दिया था, छोटे शाह, परेशानी और गुस्से को भुलाने का एक ही तरीका है, बकवास बंद करो और काम की बात करो। धर्मशाह ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास मेज पर पटक कर कहा, शाह जी, कोठे पर चलते हैं। एक रात का साथ आपका सारा गुस्सा भुला देगा। ये ख्याल धर्मशाह को अजीब लगा, लेकिन उस वक्त उसे अपनी अंदरूनी आग को ठंडा करने के लिए कुछ भी मंजूर था। उसने अपने दूसरे नौकर को हुक्म दिया, अनाबी से कहो, लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे आज तक किसी ने छुआ ना हो। मुंह मांगी कीमत मिलेगी उसे। हुक्म की तामील हुई। छोटे शाह, नौकर ने सर झुकाकर कहा, गाड़ी निकालो। और अब वो यहाँ था, एक ऐसी लड़की के साथ जो खुद को तवाइफ मानने से इनकारी थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। धर्मशाह जब कोठे पर पहुंचा तो वहाँ का माहौल उसकी तबीयत के बिल्कुल बरक्स था। रोशनियां जल रही थी। कहको मौसीकी और तबले की थाप में एक अजीब सा शोर पैदा हो रहा था। उसने जिंदगी में कभी ऐसी जगह का रुख नहीं किया था। वो औरत की इज्जत नहीं करता था, उसे हमेशा अपनी मलकियत समझता था, लेकिन ये भी सच था कि उसने कभी किसी की इज्जत पर खुद हाथ नहीं डाला था। आज वो अपनी सारी हदें पार करने आया था, सिर्फ उस सुकून की तलाश में जो उसके बाप की मौत ने उससे छीन लिया था। कोठे की मालकिन अनाबी उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में लालच और खौफ की चमक एक साथ नजर आ रही थी। अरे वाह, आज तो छोटे शाह हमारे गरीब खाने पर आए हैं। मैं चाहती हूँ उनकी ऐसी खातिर तवाज़े हो कि यहाँ से खुश होकर जाएं। धर्मशाह ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया। मेरी शर्त पूरी करो, खुश करने की कोशिश ना करो। उसकी आवाज में सर्द महरी थी। अनाबी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन छोटे शाह, जैसी डिमांड आपकी है उसके लिए हम मुंह मांगी कीमत लेते हैं। मैं कीमत देने के लिए ही आया हूँ। धर्मशाह ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गट्टी निकाल कर मेज पर फेंकी। लड़की दिखाओ। दूसरी तरफ एक छोटे से बोसीदा कमरे में नायाब फर्श पर बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर नीले निशान उभर आए थे, जो अनाबी की मार का नतीजा थे। मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगी, मैं गलीज नहीं हूँ, वो सिसकियों के दरमियान बोली। अनाबी ने कुछ देर पहले ही उसका सर पकड़कर बेड के साथ मारा था। तभी एक तवाइफ अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में न कोई हमदर्दी थी और ना ही कोई रहम। चल उठ, तैयार हो जा, तेरी बहुत ऊंची बोली लगने वाली है। नहीं लगवानी मुझे बोली, मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है। नायाब ने उसके पांव पड़ने की कोशिश की। मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है अस्पताल में। वाह, बड़ी नखरे वाली है तू। तवाइफ ने उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचा। तुझे कोई यहाँ जबरदस्ती लेकर नहीं आया। तेरा बाप, तेरा सखा बाप खुशी खुशी तुझे यहाँ छोड़कर गया है। चल उठ अब जल्दी से, कीमत अदा की है तेरी। अब अनाबी तुझसे दुगने पैसे कमाएगी। ये सुनना था कि नायाब के वजूद में एक जंजला सा आ गया। मेरा बाप, उसे यकीन नहीं आया।
اس کا سارا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے زبردستی تیار کروا کر دھرم شاہ کے سامنے لایا گیا۔ دھرم شاہ جو بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر سب سے پہلے اس کے نیل پڑے چہرے پر گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ خوف سے کپ کپا رہے تھے، لیکن اس کے آنسو میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بغاوت بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک معصوم سی روشنی نکل رہی تھی، ایسی روشنی جو گناہ کی دنیا سے بالکل ناواقف تھی۔ دھرم شاہ جیسا پتھر دل انسان بھی نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ وہ چیز نہیں تھی جس کی اسے تلاش تھی، یہ کوئی کھلونا نہیں تھا، یہ ایک جیتی جاگتی معصوم روح تھی جسے کچلا جا رہا تھا۔ دھرم شاہ کے اندر اٹھنے والا وہ نرم جذبہ صرف ایک لمحے کے لیے تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر دوبارہ وہی بے رحمی اور سرد مہری طاری کر لی۔ اس نے میز پر پڑی رقم انابی کی طرف سرکائی۔ یہ لو اپنی منہ مانگی قیمت، لڑکی کو گاڑی میں بٹھا دو، 2 دن یہ میرے ساتھ رہے گی، پھر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے انابی کی طرف انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اور اب کسی قسم کی بحث نہیں کرنا میرے ساتھ۔ انابی نے جھک کر نوٹوں کی گٹھی اٹھائی۔ اس کی آنکھیں لالچ سے چمک رہی تھی۔ نہیں چھوٹے شاہ، آپ خوش ہو کر جائیں، یہ لڑکی اب آپ کی ہے، جب تک چاہیں رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انابی کی یہ بات سن کر نایاب کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ چیخی، میں نہیں جاؤں گی، میں نے کہا نا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں طوائف نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اس کی چیخیں کوٹھے کے شور میں دب گئیں۔ دھرم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے اور باہر نکل گیا۔ اس کے اشارے پر 2 ملازموں نے نایاب کو زبردستی اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ گاڑی دھرم شاہ کے فارم ہاؤس پر جا کر رکی۔ ڈرائیور نے فوراً باہر نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ لڑکی کو اندر لے آؤ، دھرم شاہ نے حکم دیا، لیکن نایاب گاڑی سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی اور مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے دھرم شاہ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ وہ جو ایک لمحے کے لیے نرم پڑا تھا، اب دوبارہ وہی صفاق دھرم شاہ بن چکا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ نایاب چیختی ہوئی گاڑی سے باہر آ گری۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور سیدھا بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف نایاب کی سسکیوں اور دھرم شاہ کی بھاری سانسوں کی آواز تھی۔ نایاب نے ہمت کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پاس پڑا شیشے کا گلدان اٹھایا اور دھرم شاہ کے سر پر مارنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنا بازو بیچ میں کر دیا۔ گلدان اس کے بازو پر لگ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے بازو میں گھس گئے اور خون بہنے لگا۔ اب دھرم شاہ کا غصہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی غصے میں نایاب کے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ ایک طوائف ہو کر اتنے نخرے ہیں تمہارے؟ وہ غرایا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ نایاب نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ایک دم سے اسے دھکا دیا۔ دھرم شاہ جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اپنا توازن کھو بیٹھا اور چند قدم پیچھے جا گرا۔ وہ حیران تھا، وہ اتنا لمبا چوڑا طاقتور نوجوان ایک نازک سی لڑکی کے دھکے سے کیسے گر سکتا ہے؟ اتنی ہمت اس لڑکی میں! اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، نایاب نے فرش پر پڑے گلدان کا ایک نوکیلا کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹکڑا دھرم شاہ کی طرف کیا۔ خبردار، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ کانچ تمہاری آنکھ میں دے ماروں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس کے ارادے میں سختی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ، میں ایک شریف اور عزت دار لڑکی ہوں۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جس نے پہلی بار دھرم شاہ کے پتھر جیسے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی جو لرزتے ہاتھوں سے کانچ کا ٹکڑا پکڑے، آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بغاوت کر رہی تھی، اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت اور سچائی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں، پہلی دفعہ دھرم شاہ کو کسی عورت پر رحم آیا تھا۔ آج وہ دھرم شاہ جو غرور اور طاقت کی آخری حدوں کو چھوتا تھا، ایک نہتی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، وہ اسے ایک لمحے میں کچل سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، نایاب نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
بابا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی، میری عزت 1 منٹ میں برباد کر کے رکھ دی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ مجھے نفرت ہونے لگی ہے آپ سے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ دروازے کے باہر کھڑا دھرم شاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا، ہر ایک لفظ اس کے کانوں سے ہوتا ہوا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑکی اپنی خوشی سے کوٹھے پر نہیں آئی، زبردستی لائی گئی ہے، اس کے اپنے سکے باپ نے اسے بیچا ہے۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ جو سکون کی تلاش میں نکلا تھا ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا باہر لان میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف اس لڑکی کے آنسو اور اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ باہر لان میں رات کی خنکی بڑھ رہی تھی، لیکن دھرم شاہ کو اس کا احساس تک نہ تھا۔ وہ وہیں کرسی پر ساکت بیٹھا تھا اور اس کے کانوں میں اس لڑکی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ مجھے نفرت ہونے لگی ہے آپ سے۔ اس کے اپنے باپ کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، ایک ایسا باپ جس کے لیے عزت اور انا ہر رشتے سے بڑھ کر تھی۔ کیا واقعی ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کر سکتا ہے؟ یہ خیال اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اندر نایاب دروازے سے لگی اپنے گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ اس کا وجود ٹوٹ چکا تھا، باپ کا دیا ہوا زخم کسی بھی دوسرے زخم سے گہرا تھا۔ کچھ دیر بعد فارم ہاؤس کی ایک پرانی ملازمہ گل بانو ڈرتے ڈرتے دھرم شاہ کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت مہنگا ریشمی لباس تھا۔ چھوٹے شاہ، وہ جو آپ نے مہمان کے لیے سوٹ منگوایا تھا وہ آ گیا ہے۔ دھرم شاہ نے ایک نظر اس لباس پر ڈالی۔ یہ اس نے کچھ گھنٹے پہلے منگوایا تھا جب اس کے ارادے کچھ اور تھے، جب وہ اس لڑکی کو محض ایک کھلونا سمجھ رہا تھا۔ اب یہ لباس اسے اپنی ہی سوچ پر ایک تماچا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر اپنے بازو پر پڑی جہاں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ گلدان کے شیشے نے جو زخم لگایا تھا وہ اس لڑکی کی بغاوت کی نشانی تھا۔ اسے واپس لے جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ گل بانو حیران رہ گئی۔ ایسا کرو، دھرم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس ہوگا، اس لڑکی کے چہرے پر کافی زخم ہے، جا کر اس کی مرہم پٹی کرو اور اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ گل بانو کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ دھرم شاہ اور رحم، یہ دو الفاظ ایک ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ جو معمولی غلطیوں پر ملازموں کی کھال ادھیڑ دیتا تھا، وہ ایک کوٹھے سے لائی گئی لڑکی کے زخموں کی فکر کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل خوف اور حیرت سے دھڑک رہا تھا۔ گل بانو جب کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے نایاب کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ بی بی میں ہوں، گل بانو، دروازہ کھولو۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں شدید خوف تھا۔ گل بانو نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ ڈرو نہیں بیٹی، شاہ جی نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں تو تمہارے زخموں پر دوا لگانے اور کھانا دینے آئی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھول دو۔ نایاب کو اس وقت اس ملازمہ کی آواز میں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ اسے لگا جیسے اس تاریک قید خانے میں یہ عورت ایک مسیحا بن کر آئی ہے جس کے ذریعے شاید وہ یہاں سے باہر نکل سکتی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ گل بانو اندر داخل ہوئی۔ اس نے نایاب کے چہرے اور خوف زدہ آنکھوں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، روئی کو دوا میں ڈبو کر بہت نرمی سے اس کے زخموں پر لگانے لگی۔ نایاب تکلیف سے سسک پڑی لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد گل بانو نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کھا لو یہ کھانا، گل بانو نے ہمدردی سے کہا۔ بہت خوش قسمت ہو تم، چھوٹے شاہ نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی پر رحم کھایا ہے۔ نایاب نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کب تک کھائے گا تمہارا چھوٹا شاہ مجھ پر رحم؟ یہ بات بھی میں جانتی ہوں اور تم بھی۔ اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے التجا بھری نظروں سے گل بانو کی طرف دیکھا۔ آپا، آپ میری مدد کر دو، مجھے یہاں سے نکال دو، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ سنتے ہی گل بانو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوف سے چاروں طرف دیکھا اور گھبرا کر بولی، نہ بی بی نہ، یہ گناہ مجھ سے مت کرواؤ۔
چھوٹا شاہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا، تم نہیں جانتی چھوٹے شاہ کو، اس کا غصہ آسمان جلا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نایاب کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ واقعی یہاں قید تھی، ایک ایسے شخص کے رحم و کرم پر جس کی بے رحمی کے قصے مشہور تھے۔ اس نے بے بسی سے کھانے کی ٹرے کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھ لیا۔ اس فارم ہاؤس میں نایاب کو آئے 2 دن گزر چکے تھے، 2 ایسے دن جو اس نے ایک عجیب سی کشمکش اور خوف میں گزارے تھے۔ یہ ایک گلڈڈ کیج تھا، ایک سونے کا پنجرہ۔ کمرے میں ہر آسائش موجود تھی لیکن آزادی نہیں تھی۔ ان دونوں میں نہ تو دھرم شاہ اس کمرے میں دوبارہ آیا اور نہ ہی اس نے کسی کے ذریعے کوئی پیغام بھیجا۔ یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کے سناٹے کی طرح تھی اور یہ نایاب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے 2 دن کے لیے لایا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے واپس اسی جہنم میں چھوڑائے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ ان 2 دنوں میں اس کا غصہ دھرم شاہ سے زیادہ اپنے باپ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ دھرم شاہ تو ایک ظالم شخص تھا، اس سے نیکی کی امید ہی کیا تھی، لیکن اس کا باپ، اس کا اپنا خون جس نے اسے پیدا کیا، اسی نے اسے بیچ دیا۔ یہ دھوکہ ناقابل معافی تھا۔ تیسرے دن کی شام گہری ہو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ باہر سے کھلا۔ دھرم شاہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نایاب کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوف سے سہمی ہوئی بیڈ سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا کھڑی ہوئی، دیوار سے چپک گئی۔ مجھ پر رحم کھاؤ، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا۔ دیکھو، مجھے کچھ مت کہنا، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ دھرم شاہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ پہلی رات والی حیوانیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ وہ چند قدم چل کر کمرے کے بیچ میں رک گیا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی آواز پرسکون مگر بھاری تھی۔ نایاب کو اس کے سوال پر شدید حیرت ہوئی۔ میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر، اس نے دہرایا اور پھر وہ سوال پوچھا جو اس کے دماغ میں 2 دن سے گردش کر رہا تھا، اور کیوں تمہارے باپ نے تمہیں بیچا؟ اس سوال نے نایاب کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی لیکن پھر اس کے اندر کا سارا غبار، ساری تکلیف الفاظ بن کر باہر نکلنے لگی۔ میرا باپ ایک سنگ دل انسان نہیں تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ محتاج تھا۔ میرے اکلوتے بھائی کو برین ٹیومر ہے، اس کے آپریشن کے لیے بہت زیادہ رقم چاہیے تھی۔ میرا باپ ایک غریب مزدور ہے، وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس نے ہر رشتے دار کے آگے ہاتھ پھیلایا، ہر دوست سے قرض مانگا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب میرے باپ کے ایک دوست نے اسے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے کوٹھے پر امیر لوگ آتے ہیں، اور وہ آگے بول نہ سکی۔ دھرم شاہ خاموشی سے اس کی پوری بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب نایاب خاموش ہوئی تو اس نے ایک تلخ لہجے میں کہا، تو تمہارے باپ نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیا بیٹے کو بچانے کے لیے؟ اس سے اچھا تو بیٹے کو مر جانے دیتا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح نایاب کے دل میں لگے۔ اس کا باپ غلط تھا لیکن یہ شخص کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اس کے آنسوؤں میں ایک دم غصے کی چمک آ گئی۔ میرا باپ تو عزت دار نہیں تھا، اس نے نفرت سے کہا۔ تو آپ کہاں سے عزت دار ہیں جو کوٹھے پر جا کر ایک مجبور لڑکی کو اس کی قیمت ادا کر کے اٹھا لاتے ہیں؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا دھرم شاہ کی انا پر، اس کے غرور پر۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ گلبانو نے ٹھیک کہا تھا، اس کا غصہ آسمان جلا دیتا تھا۔ نایاب نے سوچا اب وہ زندہ نہیں بچے گی، لیکن دھرم شاہ غصے میں نہیں آیا۔ اس نے اس کی بات کو ایسے سنا جیسے اسے اس جواب کی توقع تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور موضوع بدل دیا۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لہجہ اب بھی سپوٹ تھا۔ اس ہسپتال کا نام بتاؤ جہاں تمہارا بھائی ہے۔ نایاب جو بدترین کے لیے تیار تھی اس سوال پر حیران رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ شخص، یہ دھرم شاہ جس کی بے رحمی کے قصے اس نے سن رکھے تھے، اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ کوئی نیا جال تو نہیں، کوئی نیا کھیل؟ اسے اس کی نیت پر شک ہونے لگا۔ اس سے کچھ بہت غلط ہونے کی بو آنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے اسے ہسپتال کا نام بتا دیا۔
धर्म शाह ने नाम सुना, सर हिलाया और जिस तरह खामोशी से आया था उसी तरह कमरे से बाहर निकल गया। नायाब उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस पत्थर दिल शख्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है। धर्म शाह जब कमरे से बाहर निकला तो उसका जहन बिल्कुल साफ था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वही राहदारी में खड़े होकर अपने मैनेजर को फोन किया। मैं धर्म शाह बोल रहा हूँ। उसकी आवाज में वही पुराना हुक्म और इख्तियार था, लेकिन इस बार उसका मकसद मुख्तलिफ था। शहर के सेंट्रल अस्पताल में एक मरीज है। उसने भाई का नाम बताया। उसके इलाज के जितने भी बिल हैं अभी और इसी वक्त मेरी तरफ से अदा कर दो, और आइंदा भी उसके मुकम्मल सेहतयाब होने तक सारा खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक मिनट की भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। फोन बंद करके उसने फौरन अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को फोन मिलाया। अनाबी के कोठे पर जाओ, उसे उतनी ही रकम वापस करो जितनी उसने उस लड़की के बाप को दी थी, और उसे साफ साफ कह देना कि ये मामला यही खत्म। आइंदा वो लड़की या उसका खानदान तुम्हें शहर में नजर न आए। ये दो काम करके उससे लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसने गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो गुनाह का हिस्सा जरूर बनने जा रहा था। अब उसने इस गंदगी को साफ कर दिया था। वो दोबारा नायाब के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला ही था। नायाब वही फर्श पर बैठी थी, आंखों में उलझन और खौफ के मिले जुले तासुरात लिए। उसे दोबारा अपने सामने देखकर वो फिर से सहम गई। धर्म शाह उससे कुछ फासले पर रुक गया। चलो, उसने नरमी से कहा, तुम्हें तुम्हारे बाप के पास छोड़ दूं। उसे अपने कानों पर यकीन न आया। ये शख्स उसे उसके घर छोड़ने की बात कर रहा था। वही घर जिसकी दहलीज पर उसकी इज्जत नीलाम हुई थी। उसके जहन में हजारों खदशे उभर आए। इतना रहम क्यों कर रहे हो मुझ पर? उसकी जुबान से बेअख्तियार निकला। उसकी आवाज में शक था। उसके सवाल पर धर्म शाह के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। वो जो कमरे से निकलने ही वाला था एकदम से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें गुस्सा भी था और शायद अफसोस भी। क्यों? क्या फिर से कोठे पर जाने का इरादा है? उसकी आवाज में तंज था। इस दफा तुम धर्मशाह के हाथ लगी थी, इस दफा बच गई, अगली दफा कोई और हो सकता है। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता तुम दोबारा उस दलदल में जाओ, इसलिए इज्जत के साथ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना चाहता हूँ। इज्जत, ये लफ्ज धर्मशाह के मुंह से सुनकर नायाब को शदीद हैरत हुई। वो शख्स जो औरत की इज्जत को पैर की जूती समझता था आज उसी की बात कर रहा था। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सफर खामोशी में कटा। गाड़ी शहर की तंग और तारीक गलियों की तरफ बढ़ रही थी। फार्म हाउस की शानो शौकत और उन गलियों की गुर्बत में जमीन आसमान का फर्क था। नायाब खिड़की से बाहर देखती रही। उसका दिल डूब रहा था। वो किस मुंह से अपने घर जाएगी? आखिरकार गाड़ी एक छोटे से बोसीदा मकान के सामने रुकी। यही उसका घर था। धर्मशाह गाड़ी से उतरा। नायाब भी हिम्मत करके बाहर निकली। दरवाजे पर दस्तक होते ही उसकी माँ ने दरवाजा खोला और सामने नायाब को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। वो रोती हुई उससे लिपट गई। मेरी बच्ची तू आ गई, मैं तो मर ही गई थी। लेकिन नायाब एक भूत की तरह खड़ी रही। उसने अपनी माँ को खुद से अलग किया। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत और दुख था। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी अम्मा। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटियां इज्जत होती हैं, सौदा नहीं। आप दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत को बेचा अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या मैं इतनी हकीर थी आपकी नजर में? उसकी आवाज सुनकर उसका बाप भी बाहर आ गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और बेबसी थी। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर था। मजबूर? नायाब चीखी, आप मजबूर थे या बेगैरत? एक बाप अपनी बेटी की बोली लगाता है, इससे अच्छा तो आप मुझे पैदा होते ही मार देते। ये एक कयामत थी जो उस छोटे से घर पर टूटी थी। माँ बेटी के पांव पकड़ रही थी, बाप माफिया मांग रहा था और नायाब पत्थर बनी खड़ी थी। धर्मशाह कुछ फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। ये ड्रामा उसी का पैदा किया हुआ था। वो लड़की जिसके आंसुओं ने उसका पत्थर दिल पिघला दिया था, अब अपने ही घर में अजनबी थी। वो खामोशी से मुड़ा और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके जाने से पहले उसने एक दफा पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की जो पल भर में उसके दिल में उतरी थी, आंसुओं में डूबी अपने ही खानदान से जंग लड़ रही थी।
وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک رات کا کھیل سمجھ کر لایا تھا وہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ اپنے فارم ہاؤس واپس آنے کے بعد کئی دن گزر گئے لیکن دھرم شاہ کو ایک پل بھی سکون نہ ملا۔ وہ وسیع و عریض حویلی اسے کاٹنے کو دوڑتی، ہر کونا ہر چیز اسے نایاب کی یاد دلاتی، اس کی وہ سہمی ہوئی آنکھیں، اس کی بغاوت، اس کے آنسو اور اس کا وہ تلخ سوال آپ کہاں سے عزت دار ہیں، یہ سوال ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگتا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ طاقت اور دولت ہر سکون نہیں خرید سکتی۔ اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی، ایک ایسی تبدیلی جس سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ ایک دن اس کا منیجر ایک فائل لے کر آیا۔ گاؤں کے کچھ غریب کسانوں نے اس کی زمین سے گزرنے والے پانی پر جھگڑا کیا تھا۔ پرانا دھرم شاہ ہوتا تو اب تک ان کسانوں کو گاؤں بدر کر چکا ہوتا، لیکن آج اس نے فائل ایک طرف رکھ دی اور کہا ان سب کو کل حویلی میں بلاؤ، میں خود ان کا مسئلہ سنوں گا۔ اگلے دن اس نے نہ صرف ان کا مسئلہ سنا بلکہ اپنی زمین کا ایک حصہ انہیں پانی کے استعمال کے لیے دے دیا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ پتھر دل آخر موم کیسے ہو گیا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے باپ کے پرانے دشمنوں جن کے 2 لوگ وہ خود غصے میں آ کر قتل کروا چکا تھا، ان کے لیے بھی معافی نامہ اور خون بہا بھجوا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس دشمنی کی بنیاد اس کے اپنے باپ کی غلطی پر تھی۔ وہ اندر سے صاف ہونا چاہتا تھا، شاید نایاب کی نظروں میں عزت دار بننے کے لیے، لیکن یہ سب کر کے بھی اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے نایاب کے چھوٹے سے گھر کی طرف کھینچتا۔ آخر کار ایک دن وہ اپنی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاڑی نکال کر اس کی گلی میں پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازہ نایاب نے ہی کھولا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر نایاب کے چہرے پر حیرت اور پھر غصے کے تاثرات ابھرے۔ آپ اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں زہر بھری تلخی تھی۔ ہمارے کیے ہوئے احسانوں کا بدلہ چکانے آئے ہیں یا یہ دیکھنے آئے ہیں کہ آپ کی قیمت پر بچنے والی جان کیسی ہے؟ اس کے الفاظ دھرم شاہ کے دل میں تیر کی طرح لگے، لیکن آج وہ پرانا دھرم شاہ نہیں تھا جو انا پر چوٹ کھا کر بھڑک اٹھتا۔ اس نے بہت تحمل سے جواب دیا، میں بدلہ چکانے نہیں آیا نایاب۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو نایاب نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں تمہیں اپنی عزت بنانے آیا ہوں۔ نایاب کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نایاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس نے اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات اسے دکھائی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے ہنس پڑی۔ میں اور تم جیسے انسان سے شادی کروں گی؟ کبھی نہیں۔ تم ایک انتہائی سخت دل اور بے رحم انسان ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا دل ویسا نہیں رہا نایاب۔ دھرم شاہ نے التجا کی، تمہاری معصومیت اور تمہاری نفرت نے مجھے بدل دیا ہے۔ مجھے صرف ایک موقع دو۔ کوئی موقع نہیں، نایاب نے سختی سے کہا، اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس کے باپ کی آواز آئی، کون ہے بیٹی؟ اس کا باپ باہر آیا اور دھرم شاہ کو دیکھ کر احتراماً سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی سانسیں اسی شخص کی وجہ سے چل رہی تھی۔ دھرم شاہ نے نایاب کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اس کے باپ سے بات کی، میں آپ کی بیٹی نایاب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی حویلی کی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ نایاب کے باپ نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے لیے تو یہ کسی خواب کے پورا ہونے جیسا تھا۔ اس کی بیٹی جس کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی، اسے اتنے بڑے خاندان کی بہو بننے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی چھوٹے شاہ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ نایاب پر جیسے بجلی گر پڑی۔ وہ چیخی، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن اس کے باپ نے اس کی بات انسنی کر دی۔ تم اندر جاؤ بیٹی، بڑوں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ نایاب بے بسی سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ایک بار پھر اس کے باپ نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے ابھی ابھی ٹھکرایا تھا اب اس کا ہونے والا شوہر بن چکا تھا۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اس شخص سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ نایاب اپنے باپ کے فیصلے پر چیخی تھی۔ اس کا پورا وجود انکار کر رہا تھا، لیکن اس کے باپ کی آنکھوں میں اب بیٹی کی التجا نہیں بلکہ ایک بہتر مستقبل کا خواب اور دھرم شاہ کا خوف تھا۔
خاموش ہو جا نایاب، اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ جس شخص نے ہمارے خاندان کی عزت کو دوبارہ جوڑا ہے، تیرے بھائی کی سانسیں جس کی وجہ سے چل رہی ہیں، اسی کو انکار کر رہی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ؟ نایاب نے تلخی سے کہا، جب آپ میری بولی لگا رہے تھے تب لوگوں کا خیال نہیں آیا؟ اس کے پاس الفاظ تھے، دلیلیں تھیں، لیکن طاقت نہیں تھی۔ اس کی جنگ وہ اسی دن ہار گئی تھی جب اس کے باپ نے انابی سے پیسے لیے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ تیاریاں نایاب کے لیے کسی خوشی کا پیغام نہیں بلکہ اس کی جبری قید کے حتمی اعلان کی طرح تھیں۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کے والدین خوش تھے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے گھر کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ اس کا بھائی صحت یاب ہو رہا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ان سب قیمتوں کے بدلے میں نایاب اپنی خواہشات اور اپنی ذات کی قربانی دے رہی تھی۔ آخر کار نکاح کا دن آ گیا۔ اس کے چھوٹے سے گھر میں چند قریبی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ جب دھرم شاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو پورے محلے میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ وہ سنجیدہ اور پروقار لگ رہا تھا، لیکن نایاب کو اس کے چہرے میں وہی وحشت نظر آ رہی تھی جو اس نے پہلی رات دیکھی تھی جب قاضی نے اس سے پوچھا، نایاب بنت والد کا نام، کیا آپ کو دھرم شاہ ولد والد کے نام کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ تو اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے باپ نے اسے گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ انکار کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ صرف 3 لفظ نہیں تھے، یہ اس کی ہار کا اعتراف تھا۔ رخصتی کا وقت اذیت ناک تھا۔ غصے اور نفرت کے باوجود اپنے گھر کی دہلیز چھوڑنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دھرم شاہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جلدی نہیں کی، کوئی حکم نہیں دیا، بس اسے اپنا وقت لینے دیا۔ جب اس کی گاڑی دوبارہ اسی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ پچھلی بار وہ یہاں ایک قیدی بن کر آئی تھی اور آج ایک بیوی بن کر، لیکن احساس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ اب بھی خود کو قیدی ہی محسوس کر رہی تھی۔ حویلی کے تمام نوکر نئی مالکن کے استقبال کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، لیکن نایاب کو ان میں کوئی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے مطابق وہ اتنے بڑے گھر کی اکیلی مالکن بن چکی تھی، لیکن اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اسے سیدھا اس کے کمرے میں لایا گیا۔ یہ وہی کمرہ، وہی بیڈ روم تھا جہاں اسے لا کر پٹخا گیا تھا۔ آج اسے دلہن کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ سجی سوری دلہن بنی اس خوبصورت بیڈ پر بیٹھی تھی جس کے اس نے شاید کبھی خواب دیکھے ہوں گے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بیڈ روم دھرم شاہ کا ہوگا، اس شخص کا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد دھرم شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ نایاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیڈ کے کونے میں ہو گئی۔ دھرم شاہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن اس سے فاصلہ رکھا۔ مجھے معلوم ہے نایاب، تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اس کی آواز میں وہ پہلی رات والی گرج نہیں بلکہ ایک نرمی تھی۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکوں، قید کرنے کے لیے نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کرو گی میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور کمرے سے منسلک لاؤنج میں پڑے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم آرام سے سو جاؤ، یہ کمرہ اب تمہارا ہے۔ نایاب حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اسے زبردستی اٹھا کر لایا تھا، وہ چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج نکاح کے بعد بھی اس کی مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ یہ وہ دھرم شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس کی اس غیر متوقع مہربانی نے نایاب کے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سوال بھی پیدا کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب نایاب کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے پچھلی رات ایک خواب تھا، لیکن پھر اس نے کمرے کی سجاوٹ اور اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں گل بانو ناشتے کی ٹرے لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں احترام تھا۔ چھوٹی مالکن، شاہ جی نے کہا تھا کہ جب آپ اٹھیں تو ناشتہ پہنچا دوں۔ یہ احترام، یہ عزت نایاب کے لیے نہیں تھی۔ گل بانو نے اسے بتایا کہ شاہ جی صبح ہی حویلی سے باہر اپنے کاموں کے لیے نکل گئے ہیں۔ دھرم شاہ کو اس کا دل جیتنے میں کئی دن لگے اور ان دنوں میں اس نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا۔
وہ روز صبح اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا اور رات کو اس کے سو جانے کے بعد واپس آتا تاکہ اسے غیر آرام دہ محسوس نہ ہو۔ وہ اس سے براہ راست بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن اس نے گلبانو کے ہاتھ نایاب کے لیے کچھ کتابیں بھجوائیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ نایاب نے کتابیں لے تو لی لیکن اس کا شک ختم نہیں ہوا۔ یہ سب اسے ایک چال لگ رہی تھی۔ چند دن بعد دھرم شاہ اسے بتائے بغیر ہسپتال لے گیا۔ نایاب پہلے تو ڈر گئی لیکن جب وہ اسے اس کے بھائی کے کمرے میں لے کر گیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کا بھائی اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ اسے بہترین ڈاکٹرز اور سہولیات دی جا رہی تھی۔ اس کے والدین بھی وہیں موجود تھے اور ان کی زبان پر صرف دھرم شاہ کی تعریف تھی۔ بیٹی یہ فرشتہ ہے فرشتہ، اس کی ماں نے کہا۔ اس نے نہ صرف تیرے بھائی کو نئی زندگی دی ہے بلکہ ہمارا سارا قرضہ بھی چکا دیا ہے۔ اس دن واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی رہی لیکن یہ خاموشی تکلیف دہ نہیں تھی۔ نایاب کی نفرت کی دیوار میں پہلی بار دراڑ پڑ چکی تھی۔ گھر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شکریہ۔ دھرم شاہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور صرف ہلکا سا مسکرا دیا۔ اصل تبدیلی اس دن آئی جب نایاب رات کو پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دھرم شاہ کو اس کے والد کی بڑی سی تصویر کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا دکھ اور تنہائی تھی۔ نایاب کو پہلی بار وہ ایک ظالم جاگیردار نہیں بلکہ ایک تنہا انسان لگا۔ جاگ رہی ہو؟ دھرم شاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نایاب نے صرف سر ہلایا۔ میرے والد بھی ایسے ہی تھے، دھرم شاہ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، سخت بے رحم۔ انہیں لگتا تھا کہ طاقت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا۔ لیکن جس دن تم نے میرے سامنے وہ کانچ کا ٹکڑا اٹھایا تھا اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل طاقت انکار میں ہوتی ہے، سچائی میں ہوتی ہے۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا نایاب۔ یہ ایک اعتراف تھا، ایک ایسے شخص کا اعتراف جو کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تھا۔ نایاب کے دل پر جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دھرم شاہ نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا تھا بلکہ اس رات بھی اسے وہ بچا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان موجود دیوار گرنے لگی۔ وہ اب اس سے بات کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی۔ دھرم شاہ کی محبت اور صبر آخر کار رنگ لا رہا تھا۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ 2 دن بعد ولیمہ ہے، دھرم شاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میری عزت کو دیکھے، اس نے نایاب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور میری عزت تم ہو۔ اس بار نایاب نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اس نے دھرم شاہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ اس کے لبوں پر مہینوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس پتھر دل شخص کے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل تھا جسے جیتنا صرف اسی کے نصیب میں لکھا تھا۔ ولیمے کی صبح حویلی میں ایک جشن کا سماں تھا۔ دور دور سے آئے مہمانوں، رشتہ داروں اور گاؤں کے معززین کی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور خوشی کے رنگ بکھرے تھے لیکن اس سب کا مرکز نایاب تھی۔ آج وہ ایک سہمی ہوئی بے بس لڑکی نہیں تھی بلکہ شاہ خاندان کی عزت، دھرم شاہ کی بیوی تھی۔ اسے تیار کرنے کے لیے شہر سے بہترین بیوٹیشنز کو بلایا گیا تھا۔ جب وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس پر کبھی نیل اور خوف کے سائے تھے لیکن آج اس پر اعتماد اور سکون کا نور تھا۔ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ وہ پہلی رات جب وہ اسی حویلی میں قیدی بن کر آئی تھی اور آج جب وہ اس حویلی کی مالکن تھی۔ دھرم شاہ کا صبر، اس کا احترام، اس کا اعتراف کہ نایاب کی بغاوت نے اس کے پتھر دل کو توڑا تھا، یہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس نے سوچا نفرت سے شروع ہونے والا یہ سفر محبت کی اتنی خوبصورت منزل پر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور دھرم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آج تک نایاب کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف، محبت اور فخر کے جذبات تھے۔ ماشاء اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، آج چاند کو بھی تم سے حسد ہو رہا ہوگا۔ نایاب اس کی تعریف پر شرما گئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں مخمل کی ایک خوبصورت ڈبیا تھمائی۔ جب نایاب نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس میں ایک نہایت قیمتی اور قدیمی ہیروں کا ہار تھا۔ یہ نایاب کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دھرم شاہ نے اسے روک دیا۔ یہ شاہ خاندان کی عزت ہے نایاب،
اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، یہ ہار میری دادی نے میری ماں کو دیا تھا اور میری ماں نے مرنے سے پہلے اسے میرے حوالے کیا تھا کہ میں اسے اپنی بیوی کو دوں۔ آج یہ امانت میں اس کی اصل حقدار کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، اس حویلی، اس خاندان اور میری عزت کی محافظ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے خود وہ ہار اس کے گلے میں پہنایا۔ نایاب کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ صرف ایک زیور نہیں تھا، یہ اس کی قبولیت کا، اس کے مقام کا اعلان تھا۔ آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھرم شاہ کی سب سے بڑی طاقت اس کی دولت یا زمینیں نہیں، اس کی بیوی ہے۔ جب وہ ولیمے کی تقریب کے لیے روانہ ہوئے تو گاڑی میں وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ان کے سفر کا حصہ ہوتی تھی۔ آج وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ولیمے کا اہتمام شہر کے سب سے بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ ہزاروں مہمان موجود تھے، جن میں ملک کے نامور سیاستدار، جاگیردار اور بزنس مین شامل تھے۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پہ رکی، تمام کیمروں اور نظروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ دھرم شاہ گاڑی سے اترا اور اس نے نایاب کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نایاب نے ایک لمحے کے لیے ہجوم کو دیکھا، جہاں ہر آنکھ میں تجسس اور سوال تھے۔ اسے لگا جیسے وہ کمزور پڑ جائے گی، لیکن پھر اس نے دھرم شاہ کے چہرے کو دیکھا جس پر اس کے لیے مکمل اعتماد تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنا ہاتھ دھرم شاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے، ہجوم میں ایک سرگوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگ جو اس کی حقیقت جانتے تھے، حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے لیے شاہ نے، ایک آواز ابھری، لیکن دھرم شاہ کی ایک سرد نگاہ نے اس آواز کو وہیں دبا دیا۔ وہ فخر سے سر اٹھائے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے اسٹیج کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کا یہ عمل سب کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ نایاب اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ نایاب نے اس کا یہ اعتماد محسوس کیا تو اس کا اپنا خوف بھی جاتا رہا۔ اس نے بھی اپنا سر بلند کیا اور ان تمام ججمنٹل نظروں کا سامنا وقار سے کیا۔ آج وہ دونوں مل کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ ان کا رشتہ کسی مجبوری کا نہیں بلکہ محبت اور احترام کا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے سٹیج پر پہنچے، ایک ایسی جوڑی کی طرح جنہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ سٹیج پر بیٹھ کر نایاب نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ وہ لوگ جو کل تک شاید اس کے وجود سے بھی واقف نہ تھے، آج اسے مبارکباد دینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ وہ ہر ایک سے بہت پر اعتماد اور وقار سے مل رہی تھی۔ اس کی اس تبدیلی پر دھرم شاہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک ڈری ہوئی چڑیا کو شاہین بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نایاب کے دل میں دھرم شاہ کی عزت کو ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ دھرم شاہ کے والد کے پرانے دشمنوں میں سے ایک چودھری حشمت علی، جن سے ان کا خاندانی جھگڑا چل رہا تھا، سٹیج کی طرف آئے۔ ایک لمحے کے لیے ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا، لیکن چودھری صاحب کے چہرے پر دشمنی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ دھرم شاہ، انہوں نے قریب آ کر کہا، تم اپنے باپ سے بہتر انسان نکلے۔ اس نے ساری زندگی دشمنیاں پالی اور تم نے انہیں ختم کر کے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ انہوں نے نایاب کی طرف دیکھا، بیٹی تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا۔ ہماری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ اپنے شوہر کی تعریف ایک پرانے دشمن کی زبان سے سننا نایاب کے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ تھا۔ اسے آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ دھرم شاہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بدل چکا تھا۔ اس نے سٹیج سے نیچے دیکھا جہاں ایک میز پر اس کے والدین اور بھائی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر فخر اور خوشی کی ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دھرم شاہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، وہ تمہارا خاندان ہے نایاب، اور آج سے میرے بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نایاب کے ذہن میں سب کچھ صاف ہو گیا۔ اس نے دھرم شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو مہمانوں سے بات کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں اب غرور نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ نایاب کو شدت سے احساس ہوا کہ دھرم شاہ کے اندر ایک نرم دل انسان بستا تھا جسے اس نے آج پہچانا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، وہ بے رحم نہیں تھا، اس نے تو کبھی اس کے ساتھ برا کیا ہی نہیں تھا۔ اس رات اگر دھرم شاہ اسے وہاں سے نہ نکالتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ وہ تو اس کی عزت کا محافظ تھا، اس کا نجات دہندہ تھا۔ اصل مجرم تو اس کے حالات، اس کی غربت اور اس کے باپ کی مجبوری تھی۔ دھرم شاہ نے تو اسے اس دلدل سے نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دھرم شاہ نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو نایاب؟
نایاب نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ دھرم شاہ اس کی آنکھوں میں محبت اور سچائی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بولا، تم نے مجھے خود کو سمجھنے کا موقع دیا نایاب۔ اس ولیمے کی تقریب نے ان کے رشتے پر ایک عوامی مہر لگا دی۔ کئی مہینے گزر گئے، حویلی کی فضا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہاں اب خوف اور سناٹے کا نہیں بلکہ محبت اور ہنسی کا راج تھا۔ ایک شام نایاب باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب دھرم شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نایاب نے کتاب بند کی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ جس کہانی کی شروعات اتنی نفرت اور خوف سے ہوئی تھی اس کا انجام اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ دھرم شاہ مسکرایا۔ کہانی کی شروعات ایک پتھر دل سے ہوئی تھی نایاب، جسے پگھلانے کا ہنر صرف تمہارے پاس تھا۔ ان کی محبت یوں ہی پروان چڑھتی رہی۔ دھرم شاہ نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، اور نایاب نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت پتھروں کو بھی موم کر سکتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، ایک ایسی محبت کی داستان رقم کرتے ہوئے جو نفرت کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔